अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। अगर लव सरप्राइज़ के लिए किसी मुतबादल इस्तिलाह का इंतखाब करना हो तो पाकिस्तानी सियासत एक इंतहाई मौजू चॉइस हो सकती है, क्योंकि जोड़ तोड़ और उतार चढ़ाव की जो मंजरकशी यहाँ नज़र आती है, इसके आगे सरप्राइज़ का लफ्ज़ बहुत ही छोटा मालूम होता है। अब से सिर्फ 72 घंटे कबल तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के मौका पर PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर अपोजिशन जमातें एक तयशुदा फार्मूले और मुआहिदे के तहत एक दूसरे के उम्मीदवारों का इंतखाब यकीनी बनाने के लिए आपस में बगलगीर नजर आ रही थीं। ताहम सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही ये मंजरनामा तब्दील हो गया और आज PTI की सूबाई हुकूमत की तरफ से सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इन्हीं तमाम सियासी अपोजिशन जमातों का जो बॉयकॉट है वो सामने आया और PTI के साथ एक मेज पर बैठने से इनकार सामने आया। बुनियादी तौर पे अपोजिशन जमातों के बकौल सूबाई हुकूमत के पास दहशतगर्दी को रोकने और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने का कोई प्लान मौजूद नहीं है। आज अपोजिशन की इसी मुस्तरद शुदा APC में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर दिया कि सूबे में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही कोई ऑपरेशन की ऑप्शन काबिल कबूल है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने यह भी मुतालबा कर दिया है कि सूबे और कबायली इलाकों से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। वज़ीर आला के बकौल अगस्त में NFC अवार्ड का वादा किया गया है और सूबाई हुकूमत अपना आईनी मुतालबा कर रहे हैं। इस इशू के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में पोलिंग के दौरान बैलेट पेपर्स ऐवान से बाहर आने और मोहरे लगाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने तो बहरहाल तरदीद कर दी है। KP अपोजिशन ने आखिर APC का बॉयकॉट क्यों किया और इसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर और नून लीग के रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जो रीसेंट इशू है उसी से आगाज़ करते हैं कि जो APC बुलाई गई थी टेररिज्म के हवाले से, उसका अपोजिशन की जमातों ने बॉयकॉट किया और उनका मौक़िफ़ ये था कि अली अमीन और उनकी हुकूमत जो सूबाई है उसके पास कोई प्लान नहीं है इसको काउंटर करने का। तो आप लोगों के पास क्या प्लान है इस हवाले से, अगर हम आपसे पूछें कि देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज़ ऑन योर माइंड जो आपको उनके साइड पे नहीं नजर आए? ठीक, शुक्रिया। ये ज़बरदस्त इशू नंबर 1 है हमारे सूबे का, लॉ एंड ऑर्डर जो है। पहले तो मैं ये क्लियर करते चलो कि हम क्यों नहीं गए APC में। आज APC नहीं हुई, आज PTI की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग हुई। APC मीन ऑल पार्टीज, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो ऑल पार्टीज थे ही नहीं। इशू ये है हम इसलिए नहीं गए, ये 1.5 साल से मैं इस असम्बली में हूँ और 50 दफ़ा मैंने ये कहा है रिपीटेडली कि इशू नंबर 1 हमारे सूबे का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। लोग लाशें उठा रहे हैं, मगरिब के बाद गवर्नमेंट की रेट ही नहीं है। UND खान में ये सीम साहब जा नहीं सकते, मगरिब के बाद रेट किसी और की है, तो इस पर डिबेट मैं चीखता रहा, कोई डिबेट नहीं हुई। मेरे पास नंबर ही नहीं था क्योंकि मेरे रिक्विजिशन के लिए चाहिए 37 मेंबर्स, हमारे अपोजिशन के टोटल मेंबर्स 28 थे, तो मैं कोई एजेंडा फ्लोट नहीं कर सकता था, रिक्विजिशन नहीं कर सकता था। अभी जब मेरे पास नंबर आए तो ये रिक्विजिशन मैंने किया है कि असम्बली में डिस्कशन हो इस पर, लाइन ऑर्डर पर डिबेट हो। ठीक है, मैंने परसों सेनेट इलेक्शन के दौरान मैंने मेंबरान से साइन लेकर ये एजेंडा मैंने फ्लोट किया है कि इस पर डिबेट हो, तो उसके बाद APC बुलाई जाती है। इससे पहले अनदर रीज़न, इससे पहले APC गवर्नर हाउस में हुई, उसमें -PTI तमाम स्टेक होल्डर उसमें मौजूद थे, बगैर PTI वो नहीं आए ये लोग। इसलिए हम नहीं गए कि ये लोग अच्छा, ये लोग जो है ये लोग फैसिलिटेटर है दहशतगर्द उनके। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूँ, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। खुद इस चीफ मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी के मीटिंग में कहा कि मैं तालिबान को भत्ता दे रहा हूँ। खुद इसने कहा है। किसको भत्ता दे रहे? जो हमारे बच्चों के सर काट रहे, जो खुदकश कर रहे, जो चौकों चौराहों में धमाके कर रहे, उसको चीफ मिनिस्टर ने खुद एपेक्स कमेटी मीटिंग में कहा, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। जब ये चीफ मिनिस्टर बना तो सबसे पहले मुबारकबाद तर्जुमान TTP ने दी इसको, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड रिटर्न फॉर्म में। ये दहशतगर्दी जो शुरू है, अभी पहले भी दहशतगर्दी थी हमारे सूबे में, लेकिन जब APS इंसिडेंट हुआ, द देन प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब वो पेशावर आए, सब पार्टीज़ को बुलाया, इंक्लूडिंग जो बंदा बाहर कंटेनर पर उसको गालियाँ निकाल रहा था उसको भी बुलाया। सारे बैठ गए कि अपना इनपुट दे दो। नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके तहत ऑपरेशन हुई। जो ऑपरेशन हुई, दहशतगर्दी ख़त्म हुई। आप भी वहाँ से बिलोंग करती हो, मैं भी वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पहले यही सिचुएशन हुई।
دوبارہ جب یہ ایپیسوڈ آیا یہ کون لے کر آئے, اس کے ساتھ اس لیے ہم نہیں بیٹھتے یہ کون لے کر آئے. دا دین پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر تھا, صوبے میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی. یہ جو بیرسٹر سیف ہے وہ سگنیٹری ہے اس معاہدے کی, اور جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھا, اس نے یہ کام کیا, اور یہ گورنمنٹ اس کے ساتھ ملی تھی. یہ طالبان وہ ایگریمنٹ کے تحت لے کر آئے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم کیوں بیٹھے؟ لانے والے یہ ہے, فیسیلیٹیٹر یہ ہے, چندہ یہ دے رہا ہے, تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی کیا صورت بندی ہے؟ اچھا, کیا اس کا ایک یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے مخالفت جو علی امین صاحب کی آپ لوگ کر رہے ہیں, کہ علی امین صاحب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ میں صوبے میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا, اور اگر آپ لوگ آج جو بھی اے پی سی, جو اس کو اے پی سی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر ہے اس میں آل پارٹیز نہیں تھی, اس میں صرف ون پارٹی موجود تھی, سن لیں وہ سمپل سی بات. تو اگر آپ لوگ وہاں پر ہوتے, اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ وہاں پر جاتے مثال کے طور پہ, اور وہاں پر علی امین اگر یہ پیغام دیتا یا یہ بات بولتے کہ بھائی صوبہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہوگا, تو وہ منفی پیغام آپ لوگ اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دینا چاہتے؟ نہیں, دس از ٹوٹلی رانگ. اچھا, آپ بھی پختونخوا سے ہو, میں بھی پختونخوا سے ہوں. یہ علی امین نے آج سے 1.5 سال پہلے بھی ملا جٹ کی ڈائلاگ ماری تھی کہ جب تک میں کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں کر سکتا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ 6 مہینے بعد پھر ایک ڈائلاگ ماری, کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں کر سکتا. کیا آپ کے صوبے میں آپریشن ہو رہی ہے یا نہیں, میں یہ پوچھتا ہوں. کون سا آپریشن؟ انٹیلیجنس آپریشنز چل رہے ہیں. یس, ہاں, تو دس از آپریشن. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, دس از آپریشن. یہ کہہ رہے تھے کہ نکل جائے, میں کسی کو وہ بندوق حوالے نہیں کروں گا, کرنے نہیں دوں گا. یہ ڈائلاگ اس نے مارے ہیں. اب آپ کے صوبے میں آپریشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ آپ کو جو نیوز ملتے ہیں, اتنے فوجی شہید ہوئے, اتنے دہشت گرد مارے گئے, یہ کہاں ہو رہا ہے؟ وزیرستان میں نہیں ہے, واجوڑ میں نہیں ہے, یہ جنوبی اضلاع میں نہیں ہے, ایکس فاٹا میں نہیں ہے, ہر جگہ ہے. اعلان تو کسی سائٹ سے نہیں کیا گیا نا کہ آپریشن ہم یہ کر رہے کہہ رہا ہوں ہیں, کہ وہ تو یہ کہتے ہیں انٹیلیجنس آپریشن, اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں. سیریس نہ ہو یہ لوگ, تو یہ ہمارے لیے, تو جس طرح میں نے کہا ایشو نمبر 1 ہے, یہ لوگوں کا بنیادی رائٹ بھی ہے اس کو امن دینا. آج کل آپ دیکھتی ہو ایکچوئل سچویشن کیا ہے گراؤنڈ پر. امن پاسون کے نام سے جب وہ کال لیتے تو آپ کو سر ہی سر نظر آتے, اتنے لوگ نکلتے ہیں. تو آپ کا سولوشن کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, سب کچھ بتاتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کی جب کال ہو تو کوئی نہیں نکلتا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے, میرا یہ ہے کہ جو آپریشن پہلے ہوئے اس کی ہسٹری کوئی زبردست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب لوگوں کی ٹرسٹ بھی نہیں ہے. 2 چیزیں اگر ہم نہ کریں تو کسی آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں. نمبر 1, یہ گڈ بیڈ کانسیپٹ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے, نو مور. تو یہ کون ختم کرے گا؟ یہ ختم کرنے والے جانتے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ گڈ بیڈ کا کانسیپٹ ختم. بالکل, یہ گڈ بیڈ کانسیپٹ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تو پھر تو ادھر یہ بات کرنے سے تو آپ صرف علی امین کو پھر مخاطب نہیں کر رہے. علی امین کے بس میں کیا ہے, خدا کی بندی آپ کو پتہ ہے علی امین کے بس میں کیا ہے. ہاں, تو میں وہی کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ علی امین کے بارے میں اب بات نہیں ہو رہی, اب ہم وی آر بیونڈ ہم. علی امین کے بس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے بغیر کرپشن کے. گڈ بیڈ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. اور انسرجنسی کو ٹیکل کرنا وداؤٹ لوکل سپورٹ از امپاسبل. پبلک کی لوکل پبلک سپورٹ کرے گی تو اس کی کیپیسٹی ہے کہ 72 گھنٹوں میں وہ پورے خطے کا نقشہ اس نے تبدیل کر دیا. مودی کی مانیٹری ختم کر دی. دنیا میں ہم کس پچ پر چلے گئے. تو فورسز میں ہمارا ہے ٹیلنٹ نو ڈاؤٹ, لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ. پبلک جب تک لوکل سپورٹ نہ ہو, جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہ ہو. پولیٹیکل اونرشپ بھی ضروری, لوکل لوگوں کو آن بورڈ لینا ضروری ہے, تب یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر اچھا اب آپ کی کلیریفیکیشن آ گئی اس سارے حوالے سے. لاسٹ کوسچن ڈاکٹر صاحب اس سارے مدعے کے حوالے سے, پھر ہم ذرا سینٹ الیکشنز کے اوپر بھی آتے ہیں کہ پھر آپ کے مطابق اب وے فارورڈ کیا ہے؟ علی امین صاحب کے پاس آپ کو لگتا ہے اختیار بھی نہیں ہے, ان کی ول بھی نہیں ہے آپ کے مطابق کہ بھائی انہوں نے یہ چیز ختم کرنے کا ان کو کوئی زیادہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے. دوسری طرف آپ جو ہے وہ
جس کو پیغام دے رہے ہیں اس کو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اب وے فارورڈ پھر کیا ہے؟ پہلی چیز جو اب گورنمنٹ کو, لوگوں کو, سب کو مل کے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ کو تو بیچ میں نکال دو نا, یہ گورنمنٹ کس نے بٹائی نہیں ساری گورنمنٹ, میں وفاقی حکومت کی بھی بات کر رہی ہوں, یہ کہہ رہا ہوں, صوبائی حکومت کی بھی بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر یہ ہے ہمارے لیے ایشو نمبر 1 ہے. میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ یار منیمل ایجنڈا پر ہمیں ایک ہونا چاہیے. اس میں نہ گورنمنٹ ہو, نہ پوزیشن ہو, نہ ایک پارٹی ہو, نہ دوسری پارٹی ہو, ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے. اس پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی ضرورت نہیں ہے. منیمل ایجنڈا پر ہمیں ایک ہونا چاہیے. اس کی پہل کون کرے گا؟ پلس یہ میں نے میری پوزیشن کی, اسمبلی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, سب پارٹیز موجود ہیں, سب پارٹیز موجود ہیں نا, ادھر ہم ڈسکشن جو چیزیں, جو بات میں نے آپ کو کہی کسی اور نے نہیں کہی, میں تو بہت کلا ڈولا اوپن بات کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس لیے یہ ختم کرنا پڑے گا. یہ جو لعنت ہے جو 2.5 ڈیکیڈ سے پختونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو کیا ہے وہ سیکٹر انوالو ہے, سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وائی پختون ہے, کیوں ہم مر رہے ہیں, کیوں امن نہیں ہے ادھر. یہ آن سیریس نوٹ یہ سوچنا پڑے گا. اچھا, اب فائنلی یہ بتائیے کہ جو سینٹ انتخابات ہوئے ہیں اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو فارمولہ طے ہوا, اور پھر وہ بات الگ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم بلا مقابلہ نہیں کریں گے, ہم الیکشن کروائیں آپ اور ووٹنگ کرائیں. اب آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, ظاہر ہے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اس صوبائی اسمبلی کے, اور آپ کی نظر کے آگے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, آپ کو انٹیلیجنس کی جو آپ کی خبریں ہیں, ذرائع اور وہ سب آپ کو بھی بتاتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا ووٹنگ کے دن جو کلیمز ہو رہے ہیں کہ ووٹنگ جو پیپرز ہیں بیسیکلی بیلٹ پیپر, اس کو لوگ باہر سے اندر لائے, پھر اس پہ مہر لگی اور پھر وہ ووٹنگ پیپر باہر گیا اور پھر وہ ڈبے میں گیا, ایسی کوئی کہانی ہے جو چل رہی ہے ایک تو میں یا وہ شفاف تھی ساری؟ یہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پختونخوا جو ہماری اسمبلی ہے, فرسٹ ٹائم کنسنسس سے الیکشن. ایک چیز میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو کمٹمنٹ ہماری گورنمنٹ کے درمیان ہوئی, یہ فارمولہ میں نے فلوٹ کیا تھا 6-5 کا, کہ آپ کا نمبر زیادہ ہے, ایک سیٹ زیادہ لے لے اور ہمیں کم دے دے, لیکن یہ روایات ہم قائم کریں گے کہ ہاسٹیڈنگ ختم ہوگی. جس طرح پنجاب میں بھی لاسٹ ایئر اس طرح ہوئے, بلوچستان میں بھی اس طرح ہوئے. بدقسمتی سے ہمارے صوبے پر ایک دبا تھا. میں فرسٹ ٹائم پروونشل اسمبلی میں گیا ہوں, پہلے تو میں نیشنل میں رہا ہوں, فرسٹ ٹائم میں گیا تو میں نے کہا کوئی اچھا کام میں کر سکوں کہ یہ داغ جو ہے صاف ہو جائے. تو میں ایک چیز کا یہ علی امین کا اس چیز کا مشکور بھی ہو کہ پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, ادھر کیا کہتے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں, ہر بندہ لیڈر ہے, اس میں پتہ بھی نہیں ہے کون لیڈر ہے کون ورکر ہے, کس کی بات سن لی جائے, لیکن اس نے سب کو کنٹرول کر کے وہی فارمولہ ہم نے امپلیمنٹ کیا. انہوں نے کنٹرول کیا, وہی ہوا نا. نہیں وہی تو ہوا, وہی فارمولہ تھا, وہی 6-5 کا فارمولہ تھا. اس میں ایک چیز میں تو وہ کنٹرول جو ہے وہ ووٹنگ سے ہی ہوا, یہی جو میں بتا رہی ہوں کہ بیلٹ پیپر اندر گیا اور وہاں سے ٹھپا لگا ہوا بیلٹ پیپر باہر آیا. جی ہمیں نیوز والوں کو جلدی زیادہ ہوتی ہے نا, ہم بات سے پہلے آگے چلیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ ایک کیونکہ آپ تردید نہیں کر رہے تو اس لیے میں نے دوبارہ پوچھ لیا. ایک داد میں اس کو دیتا ہوں کہ سب کو پی ٹی آئی میں لیڈر کا, جس طرح میں نے کہا پتہ نہیں چلا, ہر بندہ لیڈر بنا تھا, ہر ایک کے پاس اپنا لسٹ ہے کہ یہ لسٹ ہے خان صاحب کی, یہ لسٹ ہے فلاں کی, یہ فلاں کی, لیکن سب کو کنٹرول کر کے وہی فارمولہ ہم نے امپلیمنٹ کروایا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے جو کینڈیڈیٹ فلوٹ کیے اس کے اپنے جو تھے, ابھی میں پریس ٹاک کر رہا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ ابھی جو سینٹ کی پوزیشن ہے تو پختونخوا سے جو ہم نے ووٹ بھیجے وہ 6 ہے اپوزیشن کے, ٹھیک ہے, اور حکومت نے جو بھیجے وہ 4 ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ کس طرح, جو مرزا افریدی صاحب ہے وہ کس کو ووٹ کرے گا کل لیجسلیشن میں؟ یہ مسلم لیگ میں شامل نہیں تھا. اب باقاعدہ طور پہ شامل ہوئے بالکل باقاعدہ 9 مئی کے بعد شامل ہوا تھا مرزا افریدی صاحب. یس, کیونکہ یہ بات ذرا لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کنفیوژن تھی. انڈیپینڈنٹ بنائے, کل لیجسلیشن ہو, یہ کس کو ووٹ دے گا؟ تو پی ٹی آئی کے تو کچھ سینئر قائدین تو مرے جا رہے تھے مرزا افریدی کو سینیٹر بنانے کے لیے. وہ مرزا افریدی جو ہے اس نے وہ جو پارٹی رکھی تھی فارم ہاؤس میں, وہ کہتے تھے پارٹی کے لیے ان کی خدمات ہیں.
یہی خدمت تھی نا لاہور کہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. لاہور میں یہ فارم ہاؤس میں سب کو بلایا, کھانا شانا کھلایا, جو بھی کیا. اچھا لیکن اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر وہ ڈینائی کر دیں ہمارا انٹرویو دیکھ کے, مرزا آفریدی صاحب کہیں کہ نہیں بھائی میں تو کبھی میں یہ کہہ رہا ہوں کل, میں سمپل سی بات کہہ رہا ہوں کہ کل لیجسلیشن ہو تو آپ خود دیکھو گی کہ لیجسلیشن میں کس کا ساتھ دے رہا ہے. سمپل. ایک اور کینڈیڈیٹ اس کا جو تھا جو سینیٹر بنا ہے وہ مراد سعید ہے, تو آئے ووٹ لے لینا. وہ تو اب مراد سعید کے حوالے سے تو بات ہوگی, لیکن آپ نے اس بات کی تردید نہیں کی ہے ڈاکٹر صاحب جو ووٹ والی کہ بیلٹ پیپر باہر آئے ہیں, ٹھپے لگے ہیں اور پھر وہ واپس گئے ہیں. بالکل, یہ میں کلیئر کرتا چلو. جی دیکھو جی, یہ ہم نے جو ووٹ لیے 18 ہمارا نمبر ہے, 18 ووٹ لیے. اس طرح مولانا کا ہے, اس نے وہی ووٹ لیے پورے 18. اس طرح طلاق کا جتنا ووٹ ہے پیپلز پارٹی پلس پی ٹی آئی پی پلس اے این پی, اس کا 17 نمبر بنتا ہے. 17 ملے, بالکل 17 ملے, ایک زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, وہی تھے نا. نہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے نہ پی ٹی آئی نے ہمیں ووٹ کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بات آپ کر رہی ہو یہ کہیں اور سے بھی میں نے سنا ہے. جی جی, میں تھا ود اپنے ممبر 18 ممبر اپنے آفس میں تھا. میرے 18 ممبر میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, ایک جا کر ووٹ دیتے تھے پھر آتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے تو اس طرح کیا ہے, دس از آن ریکارڈ, آپ پوچھ بھی سکتی. یہ جو ان کے لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو, میں نے کوئی چیز اس طرح نہیں دیکھی کہ بیلٹ پیپر باہر آ رہے تھے پھر علی امین صاحب اس پہ ٹھپا لگا رہے تھے اور وہ واپس جا رہا تھا. ایسی چیز آپ نے نہیں دیکھی. عجیب و غریب پارٹی ہے, خود کہہ رہے ہیں. نہیں وہ نہیں کہہ رہے نا, وہ ٹپا جو ہے یہ مہر ہوتا ہے آر او کے پاس. یہ کامن سینس کی بات ہے. وہ مہر علی امین کے پاس نہیں تھی, وہ آر او کے پاس مہر ہوتا ہے. آر او مہر لگاتا ہے. پہلے یہ آپ کو جو بیلٹ دیتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس پر وہ انٹری کر کے آپ کا کارڈ آپ کا پی کے یہ سارا کچھ, پھر یہ بیلٹ پر مہر لگاتے ہیں آر او. وہ آپ کو دے کر آپ جاتے ہو بوتھ میں, ٹھیک ہے, ادھر آپ ٹک مار کر, تو بس پھر ہر بندہ خود گیا ہے. تو پھر یہ تو اور زیادہ آسان ہو گیا نا کہ ٹک مارک آپ کہیں سے بھی کروا لیں. یہ آپ میں تو یہ سوچ رہی ہوں نا, آپ اس پر ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو؟ نہیں میں تو صرف آپ سے تردید یا وہ کنفرمیشن چاہ رہی تھی. وہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ اس طرح وہ یہ تھا. بیسیکلی تھا کیا؟ ہاں بتائیں. بیسیکلی یہ تھا کہ یہ کانسنسس انٹیکٹ تھے ہمارے, لیکن وڈرال نہیں ہوئی, ٹائم ختم تھا, جب الیکشن کرانا پڑا. یس, یہ ریئل سکسیس وہی انٹیک تھے ہم اسی فارمولے پر. تو یہ الیکشن کرانا جو ہے بیلٹ پیپر میں نام تھے, تو کسی کو سنگل ووٹ نہیں لگی. یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی اپنی پارٹی ہے, مجھے کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے نہ پی ٹی آئی نے ہمیں ووٹ دیے. کیونکہ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ان کے بہت سارے لوگوں نے کسی کو 26 ووٹ دیے ہیں, کسی کو 24 ووٹ دیے ہیں, 27 ووٹ دیے ہیں, اور اگر ایک ووٹ سنبھال کے اسی اتنی دیتا تو ایک سینیٹر ایکسٹرا اور بنا سکتے تھے. یہ بات بھی ہو رہی ہے. یہ جو ہے یہ اپنی انٹرنل ان کی ایشو ہے. میرے ساتھ جو کمٹمنٹ تھے وہ 6-5, لیکن یہ میں نے کہا کہ اس نے جو لوگ بھیجے ہیں تو اس میں 2 اور سلپ ہے نا. اچھا, مطلب ان کے جو 6 ہیں ابھی اس میں سے بھی 2 سلپ ہیں, 2 ایک تو آپ کا ہے, آپ کلیم کرتے ہیں کہ ایک ہمارا ہے. سینٹ میں ہم نے بھیجے 6 ووٹ, اور اس نے بھیجے 4 ووٹ. سمپل سی بات. 2/3 میجارٹی نے بھیجے 4 ووٹ. دوسرا کون ہے؟ ایک تو مرزا آفریدی کا آپ کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کا ہے, ایک مراد ہے, ووٹ لے لینا. کیا پتا آ جائے تو آ جائے, میں تو شکر ادا کروں گا آ جائے. لیکن یہ قانون بھی اس نے خود بنائی ہے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کہ 3 مہینوں میں کوئی اوت نہیں لے گا تو ڈیسیٹ ہو جائے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عباد اللہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے سنا کہ علی امین صاحب نے جو بھی کیا, جو بھی کرایا, جس طریقے سے انہوں نے اپنی جماعت کو کنٹرول کیا, اس کو یہ ایک طرح سے اپریشیٹ کر رہے تھے, خراج تحسین پیش کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ علی امین صاحب نے میک شور کیا کہ جو فارمولہ ہمارے درمیان طے پایا تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ ریزلٹس آئیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ یہ صوبے میں امن و امان کی سچویشن کو بہتر بنانے کے حوالے سے سیریس نہیں ہے یا انٹرسٹڈ اس چیز میں نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا دوبارہ حکومت اور اپوزیشن وہاں پر یا یہاں پر وفاق میں کسی طور پر کسی موقع کی مناسبت سے ساتھ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تنبیہ کی اور بیسیکلی تو اعلان کر دیا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ
ٹوٹیں گے جب یہاں پر ایوان میں ووٹنگ وغیرہ ہوگی کسی لیجسلیشن پر. تو پی ٹی آئی نے اس سینٹ انتخابات کے تھرو صرف 4 ہی اپنے ووٹ ایوان میں بھجوائے ہیں. اب اس بات میں بڑا گہرا مطلب چھپا ہوا ہے, اس کو آپ لوگ بھی ذرا ڈی کوڈ کریں, ہم بھی ڈی کوڈ کریں گے اور آنے والے وقت کے ساتھ دیکھیں گے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی اپوزیشن الائنس کی, جو کافی دنوں کے بعد متحرک ہوتا دکھائی دیا ہے اور اس کی جانب سے اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان سامنے آیا ہے. بنیادی طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آج یہ اعلان کیا ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانے پر اتفاق ہو گیا ہے, جس کی ممکنہ تاریخ 31 جولائی ہو سکتی ہے. اچکزئی صاحب کے مطابق اس اپوزیشن اتحاد کا مقصد ملک میں سیاسی استحکام کو یقینی بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس نے 5 اگست کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں تحریک تحفظ آئین کی شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اپوزیشن الائنس کی جدوجہد ایک بہترین حکمت عملی کے تحت آگے بڑھے گی, اور اگر حکومت نے اپوزیشن کو روکنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی. اپوزیشن الائنس اب کس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی پلان ہے اور پی ٹی آئی کے احتجاج میں یہ الائنس کتنا اہم پارٹنر بننے جا رہا ہے, اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحادی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اگلا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ابھی تک یہ اپوزیشن اتحاد کسی ایک ایجنڈا پر متفق نہیں ہے اور اسی پر اتفاق کے لیے اے پی سی بلائی جائے گی؟ جی, متفق تو ہم بہت سی چیزوں پر ہیں, اور پاکستان میں اس وقت چاہے میڈیا ہو, وکلاء ہو, سیاستدان ہو, اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جس کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل بنانا چاہیے. تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 30 اور 31 تاریخ کو پورے ملک سے اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دیں گے. ایک آل پارٹیز کانفرنس ہم رکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر سب کی مشاورت سے آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں کس طریقے سے ان چیلنجز سے نپٹا جائے اس کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے. اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافی عرصے سے اپوزیشن کی سیاست کی ملک میں ایک بڑی شدید کمی محسوس کی جا رہی تھی, لیکن اب لوگ, بہت سی جماعتیں, عام عوام اب یہ سمجھتے ہیں, ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے کہ ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر تمام جماعتیں ایک ایجنڈے پر متفق ہو کر نہ صرف آگے بڑھیں بلکہ اس غیر نمائندہ حکومت کو رخصت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو ہم تمام معاشرے کے طبقات کو اس میں مدعو کریں گے. اس کے اندر تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلائیں گے جو اس وقت سخت اذیت کا شکار ہیں, کسانوں کو دعوت دیں گے, مختلف سیاسی جماعتوں کو دیں گے, وکلاء کو دیں گے, صحافی جو اس وقت میڈیا پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے. آج بھی ہم کاشف عباسی صاحب کے گھر ان سے تمام اپوزیشن کے لوگ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے گئے, ان کو جبری طور پر آف ایئر کیا گیا ہے. اسی طرح حبیب اکرم صاحب ہیں, پارس جہازیب صاحبہ ہیں, اور دیگر لوگ ہیں, ہم ان کے پاس بھی جائیں گے. تو پیکا قوانین وہ بھی ایک تلوار لٹکائی گئی ہے. تو اضطراب تو بہت زیادہ ہے, صرف راہ کو متعین کرنا ہے اور جتنی اس کے اندر مشاورت شامل کر کے انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے صاحب, آپ نے اپوزیشن کی سیاست کی بات کی ہے, تو آپ کے نزدیک گزشتہ 1-1.5 برس میں اپوزیشن الائنس کے ایک بھرپور قوت کے طور پر سامنے نہ آنے کی کیا وجہ ہے, اور کیوں یہ حکومت کے لیے ایک بڑی سیاسی تھریٹ نہیں بن سکی اپوزیشن؟ دیکھیں الائنسز بہت جلدی فارم ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس کے چند مہینوں کے اندر ہی پی ڈی ایم کے نام سے ایک الائنس اس کی تشکیل ہو چکی تھی. لیکن پھر اس میں چیزوں کو سٹریم لائن کرنا, پھر باہر نکلنا, حکمت عملی بنانا, جہاں پر بہت زیادہ جماعتیں اور بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو پھر ہر عمل کو مشاورت کے ساتھ لے کر ہی آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر ایونچولی ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے کہ ہمیشہ پہلا سال جو ہے وہ تو ایک بڑا ہنی مون پیریڈ کی ٹائپ کا سال ہوتا ہے کہ جس میں حکومتیں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں, 1 پیج کی تعریفیں کی جاتی ہیں. لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جن کو بٹھایا گیا ہے, جن کو بیساکھیاں فراہم کی گئی ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس ملک پر حکومت کر سکیں. اور ابھی بھی جو حالات چل رہے ہیں, آپ بتائیے کہ کیا اس وقت اس ملک میں کیا ایک عام آدمی معاشی طور پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے؟ کیا لوگ ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے؟ کیا آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں نہیں چلی گئی؟ کیا میڈیا پابندیوں کا سامنا نہیں کر رہا؟ آپ کے ملک میں جگہ جگہ لاکھوں کے حساب سے لوگ امٹ کے باہر آ رہے ہیں. کیا آپ کے سامنے جنوبی وزیرستان
باجوڑ خیبر اس کے امیجز آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے. تو بہت سی بلوچستان کی جو صورتحال ہے, امن و امان کی جو صورتحال ہے, تو اتنے ایشوز ہیں کہ ان میں ہر ایشو کے اوپر نہ صرف حکومت ناکام ہوئی ہے, بلکہ ابھی تو ریسنٹلی انہوں نے ایک شوگر سکینڈل کا اتنا بڑا کام دکھا دیا ہے کہ اس سارے ماحول میں جہاں پر ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوئی ہے, وہاں پر ان جماعتوں کے سربراہان, ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سینئر پوزیشنز پہ, جن کی اپنی شوگر ملز ہیں, جن کے اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں, انہوں نے دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈال دیا. تو اس یہ ماحول بننے میں وقت لگتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول اب بن چکا ہے, اور اس میں اب کچھ نہ کرنا اور باہر نہ نکلنا یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہوگی, بلکہ ہم روگردانی کریں گے اپنی ایک نیشنل رسپانسبلٹی سے کہ اگر ہم اس وقت باہر نہ نکلیں اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم نہ دیں. ٹھیک ہے, ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی مضبوطی کی بات تو پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, تو اپوزیشن الائنس اور پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک پھر ساتھ ساتھ چلے گی, کیا کسی سٹیج پر یہ دونوں تحریکیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں, کوئی کنورجنگ پوائنٹ ہوگا آپ دونوں کا؟ دیکھیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی. اپوزیشن کا جو الائنس ہے اس کے اندر مختلف جماعتیں ہیں, ان کی اپنی رائے ہے, اس میں اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی, لیکن جس چیز کے اوپر اتفاق اس چیز پہ ہے کہ حکومت کو رخصت کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, اس میں کتنا وقت لگے گا. وہ کہتے ہیں نا عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب. تمنا تو بیتاب بہت ہے, عام عوام میں بھی ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہے, لیکن عاشقی ایک صبر طلب معاملہ ہے. تو اس میں ہم یہ باقاعدہ حکمت عملی کے ساتھ اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو اعتماد میں, تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں گے. دیکھیں کوئی اب تو مختلف جماعتوں کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے پچھلے 2 ہفتے میں جو وہ دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی. ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت ملک کو ایک بڑے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جو سویلین سپیس بالکل سیڈ کر دی گئی ہے, ہمیں ایک بڑے تصفیے کی ضرورت ہے. جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے, اور آج جن خطرات سے کا ہم سامنے کر رہے ہیں, 60% پاکستان میں کیا آپ رات کو سفر کر سکتے ہیں؟ آپ جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے سابقہ ٹرائبل ایریاز, بلوچستان, بہت سی جگہوں پر تو عصر کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ ان معاملات کا آخر ہم نے بیٹھ کر کوئی حل بھی نکالنا ہے, لیکن کم از کم یہ غیر نمائندہ جو حکومت ہے, جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جس کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے, وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی. ہماری تو کوشش ہی یہ ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے, جو سماجی معاہدہ ہے ایک فرد کا اور ریاست کا, اس کو جس طریقے سے آج کمزور کر دیا گیا ہے اس کو واپس توانا کیا جائے. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور لوگوں کے جو حقوق ہیں, جو معاشی حقوق ہیں, جو ان کے انسانی حقوق ہیں, ایسا ماحول بنا ہوا ہے, جبر کا ماحول ہے کہ لوگوں کو, صحافیوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے. ایک عام آدمی اگر بارش میں چلتے ہوئے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ اگر ناپسند آتی ہے تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا ایک احاطہ بھی کرنا پڑے گا اور ان کو درست بھی کرنا پڑے گا. اچھا, اب کھوکھر صاحب باتیں تو آپ کی بالکل صحیح ہیں, بجا ہیں, اپوزیشن الائنس بن رہا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ اعلان کیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان 5 اگست کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں بھرپور شرکت کرے گا. تو کیا یہ محض ایک دن کی سپورٹ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے, یا پھر یہ الائنس پی ٹی آئی کے آگے آنے والے دنوں میں بھی اس کا ساتھ دے گا؟ بیسیکلی بنیادی طور پہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. جو میں نے پچھلا سوال آپ سے پوچھا تھا, آپ نے جواب تو بڑا اچھا دیا, لیکن اسی کی طرف دوبارہ بھی میں واپس آ گئی. دیکھیں غالباً 5 اگست کو عمران خان صاحب کے حراست میں 2 سال مکمل ہو رہے. تو ایک احتجاج تحریک انصاف نے اپنے طور پر تو رکھا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ, لیکن یہ آگے بڑھ کر ایک ہمیں اس غیر نمائندہ حکومت سے, اور جتنے ایشوز کا میں نے پہلے ذکر کیا, ایک بھرپور تحریک چلانی پڑے گی اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے. اگر تو یہ حکومت نمائندہ حکومت ہوتی, اس کی جڑیں عوام میں مضبوط ہوتی, تو پھر ہماری تحریک کے کامیاب ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے. لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ان کو کیسے حکومت میں بٹھایا گیا ہے, کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں فارم 47 تھمائے گئے ہیں, اور پھر اوپر سے نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے, نہ کسی ضمن میں یہ لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکے ہیں. مہنگی بجلی, مہنگی گیس, تنخواہ دار طبقہ, ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا, اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا. تو اس ماحول میں ان سے جان چھڑانا, تو آئی تھنک ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو رخصت کرنے میں
اپنا کردار ادا کریں اور وہ ہم کریں گے. پی ٹی آئی کے احتجاج کی بات ہو رہی ہے تو کیا عمران خان کے دونوں بیٹوں کو پاکستان آ کر احتجاج میں حصہ لینا چاہیے یا آپ کے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے, پارٹی از ڈوئنگ فائن اور یہ ایک اچھی حکمت عملی نہیں ہوگی؟ I think this is something for internal, یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک انٹرنل فیصلہ ہوگا. اس کے بارے میں میں تو کوئی رائے دینے سے قاصر ہوں. وہ جو بہتر سمجھتے ہیں اپنی حکمت عملی وہی حکمت عملی اپنائیں گے اور انہیں اپنانی چاہیے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ ان کے اندرونی پارٹی کا مسئلہ ہے, وہ اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتے ہیں میں اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کر سکتا. اچھا, عمران خان کے بیٹے والد صاحب کی رہائی کے لیے فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں اور ان کی رچرڈ گرینل سے ملاقات بھی ہو گئی ہے. کیا آپ کے نزدیک پی ٹی آئی قیادت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے عمران خان کی رہائی میں ناکام ہو گئی ہے اور اسی لیے اب قاسم اور سلیمان کو بھی سامنے آنا پڑ رہا ہے؟ ویسے میں نے بدل دیا ہے سوال, دوسرے طریقے سے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کیونکہ اس سوال کا بنیادی نقطہ ڈیفرنٹ ہے کہ کیا اختلافات کی وجہ سے بیٹوں کو اب آنا پڑ رہا ہے سامنے فرنٹ فٹ پہ؟ کیوں نہیں, ان کے وہ والد ہیں, اگر وہ ان سے ملنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ان کے حقوق میں یہ بات شامل ہے. عمران خان صاحب جیل مینول کے تحت جو ہر قیدی کو جو حقوق ملتے ہیں, جن کی ویسے کافی نفی ہو رہی ہے کہ ان کے وزیٹیشن رائٹس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے, ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی, ان کے اخبارات اور میڈیا تک رسائی وہ بند کر دی گئی ہے جو کہ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی بند کیا جاتا ہے. انہوں نے ابھی ایک ریٹ پٹیشن بھی اس حوالے سے دائر کی ہے. تو جو قیدی کے جو حقوق ہیں وہ تو ان کو ملنا چاہیے. اس ملک کے سب سے بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہیں, سابق وزیر اعظم ہے, ان کا چیریٹی کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے. تو یہ اس طرح ان کو تکلیف دے کر تکلیف میں کسی کو بھی رکھنا, اس سے کیا تسکین حاصل ہو سکتی ہے؟ میں تو نہیں اس کو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں آنیسٹلی. اچھا, اب ایک اور مدعا بھی ہے جو کہ اسلام آباد میں چل رہا ہے اور وہ ہے بلوچ خواتین کے حوالے سے. بلوچ خواتین کا کہ اسلام آباد میں مسلسل احتجاج کا کیا معاملہ ہے جس میں آپ بھی 2 سے زائد بار شریک ہوئے ہیں if I'm not wrong, اور کیوں آخر اب تک وفاقی حکومت ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکی ہے؟ انسانی حقوق کی عدم فراہمی پر آپ کو کتنی تشویش ہے؟ جب آپ وہاں گئے, آپ ملے, what did you see؟ دیکھیں, ہمیں 2 طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. ایک تو ایسی دہشت گردی کہ جس میں عام لوگ, مزدور, نان لگانے والا, روٹیاں بنانے والا, بال کاٹنے والا, ٹیچرز, بچے جس دہشت گردی کا وہ نشانہ بن رہے ہیں. تو ان کے لیے تو کسی کے اندر اور ریاست کے اندر بھی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے معصوم بچوں کے قاتل ہیں کسی قسم کے بھی وہ رعایت کے مستحق نہیں ہیں. تو اس کے اوپر مکمل کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور دوسری جو ایک بلوچستان کی ایک تاریخ ہے, وہ ایک محرومی کی بھی تاریخ ہے. ہم سب اس بات سے واقف ہیں. وہاں پر جو لوگوں کے احساسات ہیں ان احساسات سے بھی ہم واقف ہیں. ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بھی وہاں پر ضرورت ہے. وہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہاں پر ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی یہ تمام ایک سائڈ کو تو ہم اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے, دہشت گردی والی جو سائڈ ہے, لیکن جو پولیٹیکل ڈائیلاگ والی سائڈ ہے اس کے اوپر ہم نے بالکل کوئی فوکس نہیں کر رکھا. دیکھیں, جہاں پر بھی ریاستیں بڑے چیلنج سے نمبرد آزما ہوتی ہیں سیکیورٹی صورتحال سے, وہاں پر ٹرانسگریشنز بھی ہوتے ہیں اور ٹرانسگریشنز ہوئے بھی ہیں. ان کو ایکسیپٹ کر لینے کے اندر کوئی کسی کا شملہ نیچے نہیں ہوتا. ہماری ریاست کے اپنے شہری ہیں, ان کے حقوق ہیں. اگر کسی کی کوئی جائز بات ہے, اور یہ جو مسنگ پرسنز والا جو معاملہ ہے, دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک آئین ہے جو ہر شہری کو اس کو یہ تحفظ دیتا ہے کہ اس کو اگر کبھی بھی کسی بھی معاملے میں گرفتار کیا جائے گا تو 24 گھنٹوں کے اندر ایک جوڈیشل اتھارٹی یا کسی جج کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو ہمارے مسنگ پرسنز کے جو لواحقین ہیں ان کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پیاروں نے کوئی چیز غلط کی ہے تو خدا رہا انہیں عدالتوں کے سامنے تو پیش کر دیں, ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اور یہ بات انسانی طور پہ بھی بڑی تکلیف دہ ہے کہ ایک خاتون کا میں ایک وہ پوسٹر دیکھ رہا تھا, انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو بیوہ سمجھوں یا شادی شدہ سمجھوں. یہ انسانی المیے ہیں. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں دیکھیں کشادہ دلی سے کام لینا ہوگا. ریاستوں کو دل بہت کشادہ کرنے پڑتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو اپنے اندر سمونا پڑتا ہے, تب جا کے ریاستیں چلتی ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی جو بلوچستان میں بھی حکومت ہے وہاں پر بھی لوگوں کو بٹھا دیا گیا, وہاں کی تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل پروسیس سے فارغ کر دیا گیا.
تو اب اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں, وہاں پر نمائندوں کی کوئی حیثیت نہیں, وہ اس ڈائلاگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, بلکہ الٹا وہ تو اپنے آپ کو ایک بینیفیشری سمجھتے ہیں آف دس کانفلکٹ بٹوین پیپل اینڈ دا اسٹیٹ ایجنسیز. تو وہ جو سارے بینیفیشریز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. بلوچستان میں جو لوگ جینوئنلی الیکٹ ہو کر آئے صرف وہی حل نکال سکتے ہیں. میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی پنجابی کو وہاں پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, لیکن جو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا پروسیس ہے وہ وہاں کے لوگوں نے ہی کرنا ہے, اور ایک ریپرزینٹیٹیو اور لیڈرشپ ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ہی کر سکتی ہے. ہم تو صرف بیٹھ کر توجہ دلا سکتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ ہے, ہمارے برابر کے شہری ہیں, اور انہیں اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک نہیں روا رکھا جانا چاہیے. شکریہ ادا کریں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بڑا کھل کے ان کا موقف سنا. ایک تو اپوزیشن الائنس جو ہے وہ دوبارہ سے متحرک ہوئی ہے اور اپنے سارے لائے عمل کے حوالے سے آج انہوں نے اس شو پہ بھی بتایا, پریس کانفرنس میں بھی بتایا. پی ٹی آئی کو ظاہر ہے ایک حد تک ان کی سپورٹ حاصل رہے گی, جو کہ ان کی بات سے ہمیں بڑا عیاں نظر آیا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اپوزیشن الائنس ہے اور وہ پی ٹی آئی کے اپنے احتجاج ہیں. انہوں نے قاسم اور سلیمان کے اپنے والد کی رہائی کے لیے سامنے آنے کے حوالے سے یہی بات کی کہ کیوں نہیں کر سکتے, وہ ان کا باپ ہے, وہ ان کے بیٹے ہیں اور بالکل ان کو کرنا چاہیے اور ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے لیے آواز اٹھائیں. سو بلوچستان کے ایشو پہ بھی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. اب ناظرین دیکھنا یہی ہے کہ جب یہ اپوزیشن الائنس پراپر بن گیا ہے, دوبارہ سے ایک مرتبہ یہ ری ایکٹیو ہوا ہے, تو کیا اس مرتبہ یہ کچھ کر پائیں گے, اور اسپیشلی وہ کر پائیں گے جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حکومت کو چلتا کرو, کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال میں تو ہم نے اس قسم کی کوئی امپیکٹ فل افیکٹو موومنٹ تحریک اس کے حوالے سے اور اس پلیٹ فارم سے چلتی ہوئی نہیں دیکھی. تو کیا آگے آنے والے وقت میں یہ ممکن ہو پائے گا کہ یہ آبجیکٹیو اچیو کیا جائے کہ اس گورنمنٹ کو چلتا کریں؟ یہ وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.